अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, 2022 का भरपूर सियासी गर्मा गर्मी से आगाज हो रहा है। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगले 3 माह बहुत अहम हैं और उन्होंने एक बार फिर से यकीन दहानी कराई, कह रहे हैं कि मेरे फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। ये 3 महीने अगले क्यों अहम करार दिए हैं वजीर आजम ने, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑडियो लीक्स के हवाले से बात की उन्होंने जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई उसके हवाले से क्या बात की, जो दूसरों की ऑडियो लीक्स होती रही उनके हवाले से क्या बात की, वो डिस्कस करेंगे। और उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब मुस्ताफी भी हों। और तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं 27 फरवरी को मार्च करने जा रहा हूं। आखिर पीडीएम से मार्च से पहले ये क्यों मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है, और जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की गर्मा गर्मी है ये कहां जा रही है, और सब इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों हर पार्टी इस वक्त मुतहरिक है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में तहरीके इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में भी गर्मा गर्मी नजर आ रही है। तहरीके इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में क्या होने जा रहा है और इस केस के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, और उसके साथ साथ पार्टी फंडिंग मामलात किस किस सियासी जमात के लिए मुश्किलात इन फ्यूचर खड़ी कर सकती है, क्योंकि हर पार्टी इस हवाले से बात करी है। इस पे हमारे साथ प्रोग्राम में अहमद बिलाल महबूब साहब भी होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस पार्टी फंडिंग केस में और दीगर पार्टीज के लिए किस तरह से मुश्किलात पैदा कर सकती है। आखिर में बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नई अदालती तारीख कायम हुई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की तैनाती की सिफारिश कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज होंगी। 5 अरकान ने हक में वोट दिया था और 4 अरकान ने इसकी मुखालफत की थी। इसकी बैक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी सदीक जान और सहाफी तजज़ियाकार अदील बड़ाइच। सदीक, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आज का दिन काफी अहम रहा और अगर हम 2022 की बात करें, इस नए साल के हवाले से भी आज का दिन सियासी एस्पेक्ट से बहुत गर्मा गर्मी हमने देखी है। सबसे पहले वजीर आजम से बात शुरू करते हैं। वजीर आजम ने कहा है कि अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या होने जा रहा है, और क्यों एक दफा फिर से वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि उनके फौजी क़यादत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली नौयत के हैं। देखें, एक तो उन्होंने ये बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, फौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात इसलिए की कि जब सवाल होता है तो ज़ाहिर उन्होंने सवाल के जवाब में ये बात की है। लेकिन जहाँ तक बात है कि 3 माह अहम, पहले भी कहा गया अब भी कहा गया, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी हालात से जुड़ी है, आलमी सूरत हाल से जुड़ी है। जब कोविड आया, कोविड में आपने देखा पूरी दुनिया बंद हो गई। कोविड की जब वैक्सीनेशन हुई, वैक्सीन आई, वैक्सीन जैसे ही आई और मुल्कों में वैक्सीनेशन हुई, तो वो जो 2 साल तक दुनिया बंद रही, 2 साल बाद जब मुईशत खुली एकदम, तो इतनी तेजी से मुईशत खुली पूरी दुनिया के अंदर कि हर चीज की तलब बहुत ज्यादा बढ़ गई। पैदावार उस तरह नहीं थी, सप्लाई उस तरह नहीं थी। एक तो सप्लाई चेन के हवाले से, फिर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, फिर तेल की कीमतों के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत शदीद किस्म की महंगाई की लहर आई। ऐसी लहर आई कि आप उठाकर देख लें, इस बात को छोड़ दें कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, इस बात को छोड़ दें तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, इनके मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, बड़े बड़े मुल्क जिनको हम बड़ा समझते हैं कि बहुत पैसे वाले मुल्क हैं, जिनको हम समझते हैं कि वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम है, जहां पे हम समझते हैं कि बड़ा जबरदस्त निजाम है, उन मुल्कों में भी कहीं पर 50 साल, कहीं 70 साल, कहीं 80 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। तो हमारी तो मुईशत ही आईसीयू में थी, हमारी तो मुईशत ही वेंटिलेटर के ऊपर थी। हम तो एक कमजोर मुआशी मुल्क हैं। तो और फिर हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट्स है हमारी, वो जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। अब उसकी वजह से जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गई और पाकिस्तान में तेल महंगा आया, एक तो हमें डॉलर ज्यादा भेजने पड़े, फिर हमारा साथ इंपोर्ट बिल बढ़ गया, हमारा तजारती खसारा बढ़ गया, हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, हमारी बिजली महंगी हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, हमारी हर चीज महंगी हो गई। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जिस तरह हुए, उसकी वजह से FATF में आप देख लें, हमने तमाम तकाजे पूरे कर दिए, शराइत पूरी कर दी, उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में हैं। उसके बाद IMF जो कुछ हमारे साथ कर रहा है वो हम मुसलसल प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। अब हुकूमत को इस बात का यकीन है और इम्कान है और तवक्को है कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 3 माह बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें
کم ہو جائیں گی, جو باقی چیزوں کی پرائسز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جیسے ہی وہ کم ہوگی تو اس کا ظاہر ہے پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا, کیونکہ ہم تو سارے اپنی ضرورت کا پیٹرول یہ ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے بڑا توقع تو عمران خان صاحب کو یہ ہے. دوسری عمران خان صاحب کو جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان حکومت ایک پورا پلان تیار کر رہی ہے اس وقت کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ نہیں ہو سکی, چاہے وہ ان کا احساس پروگرام ہے, چاہے وہ پناہ گاہیں ہیں, چاہے کامیاب جوان پروگرام ہے, چاہے کامیاب پاکستان پروگرام ہے, چاہے کسان کارڈ ہے, چاہے جو بلا سود قرضے ہیں, چاہے ہاؤس فنانسنگ ہے, جتنے بھی ہیلتھ کارڈ ہے, جتنے بھی ان کے منصوبے ہیں, پھر جو وہ اس وقت ڈیم بن رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں جو وہ درخت لگا رہے ہیں, ہر چیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر ایک بڑا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کی عالمی سطح پر جو کامیابیاں ہیں, سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ہیں, جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے عمران خان کی خدمات ہیں, جو فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے جو ان کے انیشیٹوز ہیں, جو عمران خان کی کوششوں اور کاوشوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں اور کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہونے لگ گیا, انڈیا کے حوالے سے بات ہونے لگی, ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا پلان ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا, اور ساتھ ہی IMF کے ساتھ جب ہمارا وہ جو قسط آ جائے گی اور معاہدہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گا اور قسط آ جائے گی. عالمی ایسپیکٹ ہیں جن کی وجہ سے اگلے 3 ماہ وزیر اعظم امپورٹنٹ قرار دے رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ کی سائٹ سے ہوں, چاہے وہ مہنگائی کی سائٹ سے ہوں, چاہے وہ FATF کے حوالے سے ہوں, IMF کے حوالے سے ہوں. جی 2-3 اور چیزیں. ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو یہ تو نہیں کہ نائل ہو جائیں گے, لیکن کیس چل پڑے گا تو وہاں سے بھی ایک چیزیں ایک ماحول بننا شروع ہو جائے گا. مریم نواز صاحبہ کا کیس اپنے منطقی انجام کے قریب ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بلدیاتی انتخابات اس کے بعد KPK میں ہو جائیں گے, پنجاب میں ہو جائیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم ویسے تو حیران کن طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہہ دیا جی وہ مطمئن ہے. اگر وہ مطمئن نظر نہیں آتے تو وہ احتساب کا عمل ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا نا تو وہ بات احتساب کی لے آتے تھے, اور وہ احتساب جس پر 3 سال 3.5 سال بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے بات ہوتی رہی, اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ احتساب کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ ظاہر ہے نظام ایسا, سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوں بھی, اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اگر کوئی ثبوت ہے بھی ہے, بقول وزیر اعظم جی ثبوت ہیں, شواہد ہیں, اس کے باوجود لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی. لوگ تو سارے باہر ہیں, کون ہے جیلوں میں, بلکہ جیلوں سے باہر گیا ملک سے باہر ہیں, اور جو جن کو مجرم قرار دیا ہوا ہے ملک سے باہر ہیں, آئین پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہیں. تو یہ تو عمران خان صاحب کے لیے یقیناً پریشانی کی بات ہے. ان سے مہنگائی کا پوچھتے تھے, وہ احتساب کی بات کرتے تھے, ان سے گورننس کا پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے آج انہوں نے کہا کہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہوگی کہ اگر احتساب نہ ہو سکا. جی بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب صاحب ہیں. سر بہت پروگرام کو ٹائم دیا. پاکستانی سیاست میں جہاں پر اس وقت آگے 3 ماہ اہم ہے, اس حوالے سے تو بات ہو ہی رہی ہے, لیکن سر آپ جاننا چاہوں گے پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کے اوپر جو پارٹی فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بہت گرما گرمی ہم دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن اس وقت استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. آپ سے جاننا چاہوں گے اسکروٹی کمیٹی پر جو ماہرانہ رائے آپ نے دی ہے وہ ایک دفعہ ایکسپلین کیجئے گا کہ پاکستانی سیاست میں یہ کیس کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ کسی پارٹی کی مبینہ فورن فنڈنگ کے بارے میں اتنی گہری تحقیق ہوئی ہو اور اتنی طویل تحقیق ہوئی ہو, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک رپورٹ مرتب ہو کے سامنے آئی ہو. اب ظاہر ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. اس رپورٹ کے اندر تو کچھ ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شک والا معاملہ ہے, یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے نام ایسے ہیں کہ یہ فارنرز لگتے ہیں, یا کچھ ایسے نام ہیں جو لگتے ہیں کہ کمپنیوں کے نام ہیں. تو اب یہ ساری باتیں ابھی پائے تکمیل تک پہنچیں گی جب اس کے اوپر بقیہ پروسیڈنگز الیکشن کمیشن میں ہوگی. لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فارن فنڈنگ کے عنصر موجود ہیں, کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچھی نیت سے ہی صحیح, کوئی بری نیت سے نہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں غلط طریقے سے فارن فنڈنگ جسے کہتے ہیں وہ ہوئی ہے. انڈیویجولز کی بھی ہوئی ہے اور کمپنیوں کی بھی ہوئی ہے, یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا احتمال ہے کہ ایسا ہوا ہے. اگر وہ ایسا ہوا ہے
تو پھر اس کے ظاہر ہے کچھ سیاسی اثرات تو بڑے واضح ہیں جو آلریڈی ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن جس کے اوپر پی ٹی آئی کے سربراہ اور پی ٹی آئی بہت شدید تنقید کرتے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو اب انہیں بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کریں پی ٹی آئی اور اس کے خلاف، اور یہ ان کو بہت ایسا موقع ملا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ زیادہ سنگین ہے۔ اگر فرض کریں کہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کا ہمارے قانون میں تھریش ہولڈ بہت لو ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ملینز اور بلینز کی فنڈنگ ہوئی ہو یا کوئی سبسٹینشل فنڈنگ ہوئی ہو۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اینی فارن فنڈنگ، یعنی کوئی بھی ایک $100 بھی اس حساب سے فارن فنڈنگ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ اس بارے میں قانون کے بارے میں 2 انٹرپریٹیشنز ہیں کہ صرف فارن انڈیویجولز کی جو فنڈنگ ہے وہ الاؤڈ ہے اور کمپنیز کی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس لا کے جو الفاظ ہیں اور فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر افراد بھی شامل ہیں، تو اگر افراد کی طرف سے بھی فارن فنڈنگ آئی ہے، کمپنیاں نہ بھی ہوں تو بھی وہ فارن فنڈنگ میں شامل ہوگی۔ احمد صاحب، فارن ایڈڈ پارٹی کے حوالے سے آپ کے بھی ظاہر علم میں ہوگا، حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ کام ظاہر ہے حکومت کا ہے کہ ڈکلیریشن وغیرہ دے، وہ ایک پروسیس ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی جماعت نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ اچھا، فارن فنڈنگ سے مراد ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کوئی جماعت کام کر رہی ہو اور ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو، اور یہ بڑا ظاہر سنگین جرم ہے۔ لیکن پروہیبٹڈ فنڈنگ کے معاملے پہ سپریم کورٹ اس فیصلے میں لکھتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ اچھا، اسکروٹنی کمیٹی جو ہے، اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ میں اس نے کوئی بھی ایسے ریمارکس یا آپ نے بھی اس کا یقیناً جائزہ لیا ہوگا، یا ایسی فائنڈنگ نہیں دی جس میں اس نے ڈکلیئر کیا ہو کہ جی یہ فارن فنڈنگ ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ ثبوت نہیں دے سکے، تو شبہ ہے یہ جو نام ہیں یہ اس طرح کے ہیں۔ یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جب صورتحال اس نوعیت کی ہو کہ کوئی ایسی ڈیفینیٹ اوپینین بھی نہ دی ہو کمیٹی نے؟ کیا یہ معاملات اب الیکشن کمیشن میں آگے جا کے طے ہوتے نظر آ رہے ہیں یا آگے مزید کسی اور فورم پر عدالتوں پہ جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، الٹیمیٹلی یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن اگلی سٹیج جس کی ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن نے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر، اور پھر دونوں فریقوں کی باتیں سننے کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور وہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ وہ جب فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ الٹیمیٹ نہیں ہے، پھر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک الگ سے ایک شاخ نکلتی ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے کانسیکوینسز کی۔ وہ اگر پھر اس کے ریفرنس کے لیے ایجیٹیٹ کیا جائے گا کہ چونکہ فارن اب ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ آئی ہے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے، ابھی یہ ثابت نہیں ہوا اس لیے یہ معاملہ بالکل اوپن ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی سٹیج پہ بھی، تو پھر یہ مطالبہ کرنا اس کا ایک گراؤنڈ بن جائے گا کہ اس کے لیے فارن ایڈڈ پارٹی کا ریفرنس حکومت سپریم کورٹ کو بھیجے، تو وہ بھی سپریم کورٹ میں ہی طے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے حکومت اگر یہی حکومت ہے تو وہ اپنے خلاف ایک ریفرنس کیوں بھیجے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے دو خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے بھی اپنے فائنل سٹیج میں نظر آ رہا ہے وہاں اسکروٹنی کمیٹی میں معاملہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا پاکستانی سیاست میں، اور ایک اس میں جو بھی نظیر قائم ہوگی اس کیس میں وہ پھر اس کا اثرات جو ہیں باقی جماعتوں پر بھی مرتب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ پینڈوراز باکس کھلا ہے، اور یہ سب کے لیے کھلنا چاہیے، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے۔ میں اس بات کا بھی کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کی بات تو ذرا فی الحال ایک طرف رکھ دیں کیونکہ ابھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آرگنائز طریقے کے ساتھ فنڈ ریزنگ کا کام پی ٹی آئی نے کیا ہے، پاکستان کی شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کر رہی ہو۔ وہ تو ریلائے کرتے ہیں شاید چند لوگوں کے اوپر، لیکن ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو خاص طور پہ جس طرح سے فنڈ ریزنگ کا کام کیا،
وہ بہت قابل تعریف ہے, دوسری پارٹی کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کا ایلیمنٹ ہے اس کو علیحدہ رکھتے ہوئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اب یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے یہ میرے خیال میں بہت ضروری تھی. یہ الیکشن کمیشن کا کام یہ تھا کہ یہ سالہ سال پہلے سے یہ کام اس کے اوپر اسی طرح کرتے جو ہی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اپنے گوشوارے داخل کرنے کا کام 14-15 سال سے جاری ہے. اب وہ جیسے گوشوارے آتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تحقیق کرے, ان کی اسکروٹنی کرے اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے یا ان سے کوئی جانچ پڑتال کرنی ہے وہ کرے. لیکن اتنے سارے عرصے میں الیکشن کمیشن محض ایک ڈاکخانے کا کام کرتا رہا کہ وہ جو سٹیٹمنٹس آتے تھے ان کی کاپیاں کرتے تھے اور پھر اس کو حکومت کی طرف سے وہ ایک دستاویز کی شکل میں جاری کر دیتے تھے جو کوئی شخصی خرید سکتا ہے, ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. لیکن اس نے کبھی یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ اس کے بارے میں اسکروٹنائز کرے. اور آج جا کے پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی کمپنی کی طرف سے جو پیسے آئے تھے وہ جائز تھے یا ناجائز تھے. یہ میرے خیال میں بہت بڑی غفلت ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی ہے. اور اب اگر یہ پینڈورا باکس کھلا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے, سب کے لیے کھلنا چاہیے اور اسے ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے کیونکہ جمہوریت کو پیسوں کا یرغمال نہیں بننے دینا چاہیے. سر پی پی او کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کو یہ لگتا ہے, کسی پارٹی کو بھی یہ لگتا ہے تو اس وقت جو حکومت ہے وہ اس اسپیسیفک پارٹی کے اوپر جس کے اوپر شک ہے کہ وہ فنڈنگ لے رہی ہے یا کر رہی ہے تو اس کے خلاف ایک کیس انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس وقت نون لیگ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت غالباً وزیر اعظم شاہد خان عبائی صاحب تھے اور وہ کل کہہ بھی رہے تھے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی کام کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو انیشیٹ لے لینا چاہیے تھا اگر ان کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت فارن فنڈنگ لے رہی ہے؟ دیکھیے اس کا پورا ایک پروسیس ہے نا, وہ کوئی بھی آدمی اپنے طور پہ یہ طے کر لے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں تو اس کی جو جانچ پڑتال ہے وہ بھی سیریسلی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو پچھلے چند سالوں سے اسے 7 سال تو نہیں لگنے چاہیے تھے لیکن جتنی بھی 1-2 سال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اتنی تحقیقات کی ہے. اس کی روشنی میں جب الیکشن کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچے گا تو اس کے بعد ہی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا ریفرنس بھیجا جائے, اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسا تو ہر روز ہائے دن کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم خلاف قانون قرار دے کے ڈیزالو کر دیں گے. میرے خیال میں اس کا تھریش ہولڈ اس طرح آسان بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ جس طرح سے ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگرچہ اس کو اب باقی پارٹیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب پی ایم ایل این اور پی پی کے لیے بھی 7 سال لگیں, وہ اب جلدی سے اس کو کسی نتیجے پہ پہنچے. لیکن جو چیز کسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہے اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین بریک کے بعد کریں گے بات مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز, انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے, آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. کیا کہہ رہی ہے مریم نواز, اس کے بریک کے بعد بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج مریم نواز صاحبہ نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے دوران آڈیو لیکس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. جب ان سے اس آڈیو لیک کے بارے میں پوچھا گیا جو مریم نواز کی پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سنیے. ریسنٹلی آپ کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے جس میں آپ اور پرویز رشید سے بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں کو یہ لفظ استعمال کیے گئے بھونکنے والے کتے. کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے
ذاتی گفتگو میں, نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں, اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی, ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی, وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے, پھر میں آگے بات کروں گا. یہ فون ٹیپ کب اور کیسے ہوا تھا یہ بھی بتائیں گے, لیکن اسی پریس کانفرنس میں جب چیف جسٹس عاقب نثار صاحب کی ٹیپ جو ریکارڈ ہوئی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا یہ بھی سن لیں. آپ نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں, وہ کیا لائی نہیں صاحب نے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی, میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی. وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نہیں, لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی. وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا. لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ, اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ, اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے, کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے. تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا, اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی, یہ ادھر سے آئی ہیں سب. عدیل, جب کسی اور کی آڈیو لیک ہو جائے تو وہ اللہ کی قدرت ہے, اور جب اپنی آڈیو لیک ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے. ایسا دوہرا معیار کیوں؟ حالانکہ جو مرحوم جج ہیں, جس طرح سے ان کی ویڈیو بنائی گئی اور جس طرح سے ان کا کیریئر تباہ کیا گیا, برباد کیا گیا, اور جس طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا, اور وہ تو سب کو پتا تھا کس نے کی ہے. ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کر رہے تھے, اور ان کی اپنی آڈیو جو اب لیک ہوئی ہے وہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ عمران خان دور میں تو نہیں وہ گفتگو ہو رہی, وہ تو پی ایم ایل این کے دور میں ہو رہی ہے. پی ایم ایل این کے دور میں جو آج تو جو سول انٹیلیجنس ادارے پر انہوں نے الزام لگا دیا, آئی بی پر, رانا ثناءاللہ صاحب نے, تو یہ اس دور میں ظاہر ہے چیزیں نواز شریف صاحب کے انڈر تھیں, اس کے بعد شاید حقان عباسی صاحب کے انڈر تھیں. تو یہ مریم نواز صاحبہ کس پر الزام لگا رہی ہیں, اور اس وقت کیا مطلب جو ریکارڈنگ کی گئی وہ ان کے اپنے دور کی ہوئی ہوئی ریکارڈنگ ہے, اور جی کہہ رہے ہیں, اچھا یہ نہیں کہہ رہی کہ جو اس میں جو بات کی ہے اس کی مذمت نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا جو پتہ انہوں نے پھینکا تھا نا, انہوں نے کہا جی ہاں یہ میری ریکارڈنگ ہے, انہوں نے بڑا سیاسی طور پر ایک چھکا لگانے کی کوشش کی تھی. اب اس کے بعد تردید کرنا کا مارجن بھی کوئی نہیں رہا. اب اس پہ کیا کہتے ہیں, شرمندہ ہونا تھا, معافی مانگنی تھی, وہ انہوں نے نہیں مانگی, بلکہ انہوں نے ایک اور پتہ پھینک دیا جی کہ اس پر مجھ سے معذرت کی جائے. لیکن یہ سوال بنتا ہے, صحافی ہمارے جو بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے اس پہ معذرت ہونی چاہیے, اس پر معذرت ہونی چاہیے تھی. اور آڈیو ویڈیو لیکس جس کانفیڈنس سے آپ اور جو آپ کے خاوند جو ہیں وہ جس کانفیڈنس سے بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ایسی ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں, اور جس طرح بات کرتے تھے, اب آپ سے متعلق چونکہ آپ ہی کے دور کی ریکارڈ کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس دور میں ریکارڈ کی ہوئی کون سی چیز سامنے آئی ہے؟ وہ تو اس دور کی ریکارڈ کی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس پر عجیب و غریب منطق ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اور اس دور میں جو آڈیو ریکارڈنگ اور یہ تمام چیزیں, یہ فیسلٹیز خود میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی, اور اب وہ اپنے خلاف آ رہی ہیں. تو مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ آڈیو جو ہے وہ آڈیو لیک جو ہیں وہ حلال اور حرام بھی ہوتی ہیں. اچھا صدیق, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جیسے بھی عدیل نے بھی بات کی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ تو اس دور کی ہے جب ان کی اپنی حکومت تھی, ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے, یہ تو اس ٹائم کی ہے. بالکل, آج مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد میاں محمد نواز شریف سے حساب مانگ لیا ہے کہ آپ اتنے نااہل تھے, آپ اتنے نکمے تھے, آپ اتنے ہماری آڈیو ٹیپس ریکارڈ کروا دی کہ آپ کی وزارت عظمیٰ میں آپ کی ناک تلے آپ کی بیٹی کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, اور آپ اتنے بے اختیار وزیر اعظم تھے اور آپ اتنے نالائق وزیر اعظم تھے کہ آپ کی بیٹی کی فون کال ریکارڈ ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی تک جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا 5 آڈیوز مریم نواز صاحبہ کی وقفے سے جاری ہوئی ہیں, اور وہ 5 کی 5 ان کے اپنے دور کی ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس وقت کی بات ہے, اور یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں کوئی سازش نہیں کر رہی تھی ان آڈیوز میں. او بھائی, آپ تو میڈیا کا گلا گھونٹ رہی تھی. آپ کی آڈیوز میں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں چینل کے اشتہارات بند کر دیں. آپ معاشی قتل عام کر رہی تھی چینلز کا, اور اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, پرائم آفس میں بیٹھ کے. وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب جس عزت احترام تابعداری کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں مریم صاحبہ سے, ایسا لگتا ہے کہ پرویز رشید صاحب
جو ہے وہ مریم صاحبہ کی عمر کے ہیں اور مریم صاحبہ پرویز رشید صاحب کی عمر کی ہیں. یعنی اس طرح جیسے ایک بڑے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے آپ یا یوں ہاتھ باندھ کے آپ استدعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حضور یہ اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح بادشاہ کے دربار میں درباری جایا کرتے تھے اس طرح سے وہ تو بات کر رہے ہیں اور ان کو شکایت لگا رہے ہیں چینل کی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چینل سے بات کرنی ہے اور آن میرٹ آپ یہ دیکھیں اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تو آپ کو اشتہارات دے رہے ہیں اور یہ بات تو سپریم کورٹ میں ثابت ہو گئی کہ جب پاناما آیا اس کے بعد سے کس کس چینل کے اشتہارات بڑھا دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ ان کے اپنے دور میں یہ آڈیوز ریکارڈ ہوئی اور یہ مکافات عمل ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے اور اس دور میں ججز کے فون ریکارڈ کرایا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آڈیوز ریکارڈ وہ جو وائرل ہوئی تھی جو سامنے آ گئی تھی وہ بھی آئی بی نے کی تھی, نواز شریف صاحب کے حکم پہ کی تھی. جب نواز شریف صاحب کا حکم ختم ہوا تو وہ یہاں سے ایک آڈیو وہ لے کے ایک اہلکار وہ باہر چلا گیا, وہاں جا کے دی اور باہر چھاپ دی گئی جس کی وجہ سے وہ ملک قیوم صاحب والی جو آڈیو سی سیف الرحمان صاحب والی شہباز شریف صاحب والی. تو یہ مکافات عمل ہے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. ارشد ملک صاحب کے ساتھ کیا, اپنے ساتھ ہو گیا. ثاقب نثار صاحب والی فیک تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ثاقب نثار صاحب والی وہ جیسے دل والے سامنے کہ وہ حلال ہے. اللہ کی قدرت ہے نا, سامنے آ گئی خود مکافات عمل. ایک تو میں پہلے بھی پروگرام میں درخواست کر چکا ہوں, آپ اس بات کی گواہ ہیں, میں آج دوبارہ یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ اپنی سازش ہوتی ہے, کیپٹن صفدر صاحب نے وہ جو کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ننگی ایک ویڈیو ہے کہ وہ جو دیکھ لے گا اس کو ارکے گلاب سے آنکھیں دھونی پڑیں گی. تو پھر جب وہ ویڈیو آپ ریلیز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت سے مت جوڑا کریں یہ سیاسی جماعتیں, یہ خدارہ یہ کام نہ کیا کریں. اپنی اس طرح کی گندی سیاست اور گندی چالوں کا کریڈٹ. پھر میں تو اس بات پہ صدیق جان صاحب حیران ہوں کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے, غلطی ہو جاتی ہے نجی گفتگو میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ منہ سے نکل جاتی ہے, لیکن ان کو جس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معذرت نہیں کری, یہاں پر تو انہوں نے کس طرح سے گالی دینے کو پنجاب کا کلچر قرار دیا ہے. اس حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے, ذرا یہ بھی سن لیں. کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ادا ہوا ہے اور اس میں اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہاں جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جی کتے بھونکنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ ہمارا پنجابی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محاورتی زبان ہے. پنجاب میں اگر پنجابی زبان گالی کا کلچر سکھاتی ہے کیا, یہ ہم کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ خوبصورت زبان کو, اتنے خوبصورت کلچر کو اپنے سیاسی مفادات اور اپنی غلطیاں چھٹیاں چھپانے کے لیے آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ خود آپ پنجاب سے ہیں اور پنجابی کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر ہو سکے تو اسد صاحب جو ہیں پروڈیوسر صاحب, وہ بھی روہیل صاحب والا بھی وہ بتا دینا کہ وہ تو انہوں نے تو سریعام کہہ دیا تھا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے گالی. ماضی نون کے رہنما روہیل اصغر صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی. وہ کیا فرما رہے تھے یہ سنیے. ظاہر ہے یہ آپ کی فیملیز نے بھی سب کی فیملیز نے دیکھا ہے کہ گالیاں دینا اچھا پنجاب کا کلچر, پنجاب کا کلچر. یہ وہ دور ہے جب انہوں نے اسمبلی کے باہر غالباً کافی گالم گلوچ کی تھی, جس میں ڈیفینڈ اس طرح سے کر رہے تھے. بہت افسوسناک ہے جی, یہ کیا ہماری نوجوان نسل کو پیغام دے رہے ہیں؟ یہ گالم گلوچ کا جو ہے پیغام دے رہے ہیں. یہ لیڈر ہیں, انہوں نے نوجوان نسل کو, بلکہ اب تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ان کی اپنی جماعتوں میں کوئی نوجوان ابھر کے سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی یہ راہ دکھا رہے ہیں. یہ بڑا نقصان دہ ہمارے معاشرے کے لیے. اور پھر آپ اپنی زبان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اپنے صوبے کے ساتھ آپ دنیا کو بتا کیا رہے ہیں پنجاب کا کلچر ہے, اور اپنی سیاست میں کیا طرح ڈال رہے ہیں آپ. بہت افسوسناک ہے. یہ پرسن ٹو پرسن کلچر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کسی علاقے کا کلچر بالکل بھی نہیں ہے. گالی قطن بھی پنجاب کا کلچر نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے اتنی خوبصورت زبان کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق گالیوں سے متعلق لیگی رہنما یہ اتنا عجیب و غریب توجہات کیوں پیش کرتے ہیں جب بھی وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں؟ تو معذرت کے بجائے اس طرح کی لاجکس, لیم لاجکس کیوں پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں اس آڈیو پہ ذرا غور کریں. اس آڈیو میں کیا ہے؟ اس آڈیو میں یہ ہے کہ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھونکنے والے کتے ہیں, اور دوسرا اس میں ہے کہ ہمارا کوئی سپوکس پرسن نہیں بیٹھا اس پروگرام میں, اور سپوکس پرسن سے مراد یہ کہ صحافی ہمارا سپوکس پرسن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار یہ اپنے کالم میں بھی لکھ چکے ہیں رؤف کلاسرا صاحب,
انہوں نے بتایا کہ ان کو لاہور کے ایک صحافی نے بتایا کہ کلاسرا صاحب مسلم لیگ نون کا یہ کلچر ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو صحافی ان سے پیسے نہیں لیتا اس کو اپنا صحافی نہیں سمجھتے، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ فری میں کوئی کیوں ہمارے لیے کام کرے گا، اور اگر یہ میرے سے پیسے نہیں لے رہا تو ضرور یہ کسی اور سے پیسے لیتا ہوگا۔ تو میاں صاحب صرف ان صحافیوں پہ یقین کرتے ہیں جو میاں صاحب سے پیسے لیتے ہیں، اور جو پیسے نہیں لیتا میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر مجھ سے نہیں لے رہا کسی اور سے لے گا، تو یہ تو ہمارا صحافی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے والی مریم صاحبہ کی آڈیو دیکھ لیں، اس میں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک چینل کے مالک کو کال کر کے کہا کہ کیا آپ دونوں سائڈوں کے فیکٹس بتا رہے ہیں، کیا آپ دونوں سائڈوں کے حقائق دکھا رہے ہیں، ون سائیڈڈ دکھائیں۔ اور وہی آڈیو جو اس سے پہلے والی، جس میں وہ پھر کہتی ہیں، پھر دیکھا ہے کیسے انہوں نے پھر جئی تئی پھیر دی ہے، دیکھیے پھر میری میڈیا مینجمنٹ، تو یہ ان کی میڈیا مینجمنٹ تھی، وہ میڈیا سیل چلا رہی تھی، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو کوئی میڈیا سیل نہیں تھا 2017 میں، کہتی ہیں اب وہ مان رہی ہیں وہ میڈیا سیل چلا رہی تھی، عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، وہ میڈیا بیٹھ کر چلا رہی تھی، وہ فیصلے کر رہی تھی۔ لیگ کا میڈیا سیل تھا؟ نہیں غلط کہہ رہی ہیں، یہ تو اپنی جیب سے 1 روپیہ نہ خرچ کریں۔ شہباز شریف صاحب کے وہ سارے جو گھر تھے وہ سارے سی ایم کے اخراجات سے، سرکاری پیسوں سے چل رہے تھے، کیمپ آفیسز وہ سارے، ان کا تو ہر چیز، ان کا تو کچن تک وہاں سے چل رہے تھے۔ بہت ساری ویڈیو آڈیوز آ چکی ہیں، پروف سب کے سامنے، مزید بھی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ آنے والی ہیں، سنا وہ تو نون لیگ بھی کہتی ہے کہ بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں۔ اب نون لیگ یہ دعویٰ نہیں کرتی، اب نون لیگ اب وہ بس وہ دعویٰ کر کے پھنس گئے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آڈیوز ہی نہیں بکتی جا رہی۔ کیپٹن صفدر صاحب بھی ایک دعویٰ کر چکے ہیں، اور اب کیونکہ دوسری طرف سے بھی آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونے کی اس وقت ایک گیم شروع ہو چکی ہے، اب دیکھنا ہی ہے۔ جیسے صدیق نے بھی دفعہ پہلے بات کی تھی کہ اگلے جو الیکشنز ہیں شاید وہ انہی آڈیو ویڈیوز کے اوپر ہی ہوں۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد پاکستانی عدالتی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ پہلی خاتون جج سپریم کورٹ کی جسٹس اس وقت تعینات ہونے جا رہی ہیں، اس کے اوپر بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور وہ ملکی تاریخ کی پہلی خاتون جسٹس ہوں گی۔ عدیل کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ رہے گا ایک خاتون جب ایک عدالت میں بیٹھ کر کیسز سن رہی ہوں گی؟ اور فائنلی ہم کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے، کیس چل رہا تھا، پہلے 5 اراکین نے حق میں ووٹ دیے، 4 اراکین نے اس سے مخالفت کی تھی، لیکن فائنل اس کی سفارش بھی ہو چکی ہے۔ جی بالکل، جہاں ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے کوٹا ہوتا ہے، سول سروس میں کب سے کوٹا رہا ہے، اور جوڈیشری میں، لوور جوڈیشری میں خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور ایسے میں سپریم کورٹ کے ان کمرہ عدالتوں میں کبھی کوئی خاتون جج نے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ کبھی روایت نہیں تھی، ریت نہیں تھی، اور میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ریزسٹنس جو ہے وہ شو کی گئی اور کس طرح بارز جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے ان کا سینیارٹی کا مطالبہ تھا اور کہ جی سینیارٹی والوں کو لے کے آیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قابلیت کو دیکھا جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جج آتا ہے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ قوم کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں قابلیت کو دیکھا جانا چاہیے۔ اور عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں یہ اپنی قابلیت پر اور ایک خاتون جج ہونا، ایک تو دنیا میں بڑا اچھا میسج یہ گیا ہے، اور اپنی قابلیت پر یہ آئی ہیں، اور آج 5-4 سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس سرمد جلال عثمانی کا جو ووٹ تھا، یہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور ابھی یہ جوڈیشل کمیشن میں آئے ہیں، تو اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن میں ٹائی ہو گیا تھا معاملہ۔ ایک تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے موجود نہیں تھے اس اجلاس میں، اور اس وقت دوست محمد صاحب جو ہیں وہ اس کے ممبر تھے، اور معاملہ جو ہے وہ 4-4 سے ٹائی ہو گیا تھا۔ آج سرمد جلال عثمانی صاحب کا جو ووٹ تھا، اس میں جناب چیف جسٹس صاحب، جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جناب فروغ نسیم صاحب، سرمد جلال عثمانی صاحب، اٹارنی جنرل صاحب، تو یہ 5 جو ووٹ ہیں انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی۔ اس کے بعد یہ 5-4 سے فیصلہ آنے کے بعد اب ظاہر ہے پارلیمانی کمیٹی کی ایک فارمیلٹی سی ہوتی ہے، تو یہ یقیناً بڑا خوش آئند ہے۔ صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خوش آئند فیصلہ یہ ہوگا؟
पाकिस्तानी लेवल पर प्लस अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर देखें, क्योंकि अमूमन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनसे यही उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिवेल किया जाता है कि यहाँ पे विमेन राइट्स नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो क्या इससे कोई एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ना सिर्फ ये पहली पाकिस्तान की खातून जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि ये पहली चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी, खातून चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगी, और ये आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के हवाले से। इसमें क्रेडिट जो जाता है वो 5 शख्सियात को जाता है। सबसे पहले तो जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब। उनका ये इकदाम पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये हमेशा के लिए क्रेडिट जो है ये उनके पास रहेगा कि उन्होंने ये नाम इनिशिएट किया था, और उनके साथ ये क्रेडिट जाएगा जस्टिस उमर बंदियाल साहब को, जो कि इनको लाने के हक में थे। तीसरा जो ये क्रेडिट जाएगा वो जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब को जाएगा। चौथे नंबर पर ये क्रेडिट वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब को जाएगा, और 5वें नंबर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को जाएगा। ये 5 वो शख्सियात हैं जिनके वोट की वजह से जस्टिस आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, बल्कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुख्तस कर दिया जाए कोटा, कि 3 जजेस जो हैं वो खवातीन होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। हाँ, वो ये कहते हैं क्राइटेरिया बना दें, क्योंकि ये बात तो इसमें वजन है कि एक है कि आप सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी जज को ले आए, वो लायक है नालायक है जैसा तैसा ये ले आए और वो 5-10 साल के लिए बैठा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरा है कि नहीं, आप देखें जो सबसे बेहतरीन कोई जज है उसको आप देखें। खवातीन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर हम हर सेक्टर में बात करते हैं तो व्हाई नॉट इन जुडिशरी? बिल्कुल यही बात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी कर रहे हैं, और यही बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी ये समझते थे, ये चाहते थे। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये जो सिफारिश थी, जो उनकी तजवीज़ थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और मुखालफत करने वालों में जो है वो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो हैं। वकला तंजीमों का बहुत दबाव था, बहुत उनका मुतालबा था, आज उन्होंने हड़ताल भी की, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी एहतजाज को खातिर में नहीं लाया। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहली खातून जज मुकर्रर होंगे इंशाल्लाह, और हम इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से उनको मुबारकबाद भी देते हैं। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।